न्यू यॉर्क टाइम स्क्वायर पे तरावी हो रही है मेन टाइम स्क्वायर के ऊपर और पीछे मतलब कि इमाम आगे खड़ा है और पीछे मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जो सफ़े बनी हुई हैं और बड़ी लंबी सफ़ बनी हुई है। बड़े बड़े व्लॉग्स भी हैं, बड़े बड़े चैनल्स भी हैं पेरेंटिंग के हवाले से। अच्छी बात है, बड़े अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। मगर मैं आपको सिंपल एक बात बता दूँ, फार साहब उनको करके दिखाएं। अपने बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग्स हैं या जो यूनिवर्सिटी गोइंग्स हैं कि उनके लिए कहा जाता है अच्छा बच्चे ने पढ़ाई करनी है, बड़े इसके ऊपर बोझ है, बड़ा एग्ज़ाम्स आ जाते हैं रमज़ान में, तो उनको कहा जाता है रोज़ा ना रखो, तुम्हारा पेपर है, तुमने पढ़ना है, बड़ा बर्डन है तुम पे। जी, हमारा जो नौजवान है ना, मेजॉरिटी जो है मेहनती है। हाँ बेशक, ठीक है, मेहनती है, स्किलफुल। वो एक अलग बात है कि वो अपनी एनर्जीज नेगेटिव चैनल पे सर्व कर रहे हैं। इससे अच्छी डील वैसे जैज भी डील देता होगा मगर इससे अच्छी डील कोई भी नहीं हो सकती। थोड़ा सर वी शुड कट इट सम स्लैक। 75 साल सिर्फ इस बेचारे की मुल्क की उम्र है, ये तो बच्चा है अभी। सही बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा ही करम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा ही करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान जारी सारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि इससे भरपूर फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम सबको एक बार फिर इस ज़िंदगी में मौका मिला है रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने का। देखिए ये बड़ा एक अजीम महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है, और रमज़ान मुबारक जो है हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का महीना है। और यकीनन इसमें हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मगर ये बड़ा की क्वेश्चन है आपका कि किस तरह उठाएं। उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ हमें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, वो अपनी नीयत को देखना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ। रमज़ान मुबारक में रोज़े तो फ़र्ज़ हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और चलें इस नुक्ते पे मैं थोड़ा सा ये एक बात मेंशन करता जाऊँ कि आजकल हमारे यहाँ ये बड़ी एक बीमारी आ गई हुई है कि बहाने बनाए जाते हैं रोज़े मिस करने के। बिल्कुल सही। तो आई थिंक इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये बात हमें इस प्लेटफॉर्म से कैटेगोरिकली क्लियर कर देनी चाहिए कि शरीयत में अगर इजाज़त है, अगर कोई उज़र है, मसलन सफ़र में अगर आप हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी है कोई बीमारी है, तो उस सूरत में आपका रोज़ा अगर है तो तोड़ने की या रोज़ा छोड़ने की, विच आप यू कैन मेक अप आफ्टर रमज़ान। बिल्कुल, वो जो फ़र्ज़ रोज़े हैं वो आप अगर एक छोड़ते हैं तो आप उसकी बाद में मेकअप करिए। आप अगर किसी मजबूरी बीमारी की वजह से या इल्लत की वजह से छोड़ते तो फिदिया आप दे के कर सकते हैं। मगर आप इसलिए रोज़ा नहीं छोड़ सकते कि आप चेन स्मोकर हैं और आप कहते हैं मैं बर्दाश्त नहीं होता, मैं दे दूंगा। और वो देखें ये सारी चीज़ें ये थोड़ी सी मसलन लाइट हार्टेड भी है बात, मगर अफसोस से गफ़ार साहब आजकल ऐसे लोग हैं जो इस वजह से। मैं आपको बताता हूँ कि जी एक कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ जो लेबरर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो रोज़ा नहीं रख रहे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है। अब मैं मुश्किल में पड़ गया ये सोच के कि एक तरफ तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप रोज़ा क्यों नहीं रख रहे? तो कहते हैं कि जी एक तो मौसम भी है, बहरहाल अभी इतना गर्म मौसम नहीं है, मगर कहते हैं जी वो हम अगर दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, वी डोंट डू, हम द वर्क फॉर द डे, हमें हमारी वेजेस नहीं मिलेंगे, घर नहीं चलेगा, क्या करें वगैरह। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा एक कॉमन चीज़ को सामने रख के, मैं भी मुसलमान हूँ, वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान हैं, यानी काम करवाने वाले भी मुसलमान हैं, काम करने वाले भी मुसलमान हैं। रमज़ान के तक़द्दुस को सामने रख कर अगर मेरा रोज़ा अल्लाह के फजल से अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसकी सारी चीज़ें जो इस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, हुज़ूर का जो फरमान है, जो सुन्नत, उसके मुताबिक करूँ तो ये इसके ज़्यादा चांसेस है कबूल होने के अल्लाह की बारगाह में। मगर मैं अगर किसी दूसरे की भी मदद कर देता हूँ कि उसका भी रोज़ा कबूल हो जाए तो मेरे रोज़े के कबूल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही बात है, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि उस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मिसाल के तौर पे जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा, अगर तो कोई ये मजबूरी है बिल्कुल कि बस रोज़ा रख के इतना हार्ड काम नहीं किया जाता, तो अगर जो एम्प्लॉयर है, जो काम करवा रहा है, वो कोई ऐसी सहूलत दे दे, हाँ फैसिलिटेट कर दे कि लो जी आप आधा दिन काम कर लो तो कर ले।
میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ بھی میں نے آفر کیا. اچھا, ٹائمنگ کٹ کے میں نے کہا جی آپ ٹائم ویسے ہی کم ہے, صبح 6:30 اور آئی تھنک 1:30 بجے ظہر کے ٹائم پھر آف ہو جاتا. اچھا جی بڑا شارٹ ٹائم ہے, اتنا زیادہ اس طرح کا ٹائم ہے. اور کوشش کی ہے, مگر اس کے باوجود سم آف دیم چوز ناٹ ٹو فاسٹ. ان میں سے کئی ہیں جو روزہ پھر بھی نہیں رکھتے. اب پھر ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا, اب ان کی اپنی مرضی ہے, مگر موقع تو دینا چاہیے. مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جسے کہتے ہیں نا فضول کسی وجہ کے بغیر ہی آپ روزہ نہ رکھیں. اور آئی تھنک جو اس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ چھوڑ رہے ہیں, ان کو فدیہ سے تو کوئی سروکار نہیں ہے. مگر کچھ لوگ ویسے کہ جی اگر کوئی مثلا سر درد ہو گیا ہے, میں نے کام پہ جانا ہے وغیرہ, یا بینک کی جاب ہے, اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں, لائک اسٹوپڈ قسم کے بہانے جو ہیں, فکل بہانے جو ہیں, اس کی وجہ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں روزہ چھوڑ دوں اور فدیہ دے دوں, تو اللہ معافی دے, یہ چیز نہیں ٹھیک. تو یہ نا ایک مائنڈ سیٹ ایک بن چکا ہوا ہے. اور میں جس طرف یہ بات لے کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, غفار صاحب, یہ ایکچولی انڈیکیٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ ہماری نیت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اگر میری اور آپ کی یہ نیت ہو روزہ رکھنے کی, نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا, پھر یہ کنسرن نہیں ہے کہ گرمیوں میں آ گیا, یہ سردیوں میں آ گیا ہے, یا 16 گھنٹے کے ہیں, 14 گھنٹے کے ہیں. یہ ویسے کانورسیشن میں بات آئے, مگر آپ کی لسٹ آف پرائیورٹی کے اندر یہ بات بہت نیچے ہوتی ہے. نمبر 1 جو پرائیورٹی کے اوپر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے, یہ فرض ہے. تو جس نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرے گا, اس کے اندر کوئی بہانہ نہیں. تو اگر نیت یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیے ہیں روزے ہمارے پہ, اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ آپ نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور جس طرح رکھے, اور پھر رمضان شریف کے علاوہ بھی شوال کے جو پہلے 10 دنوں کے روزے ہوتے ہیں, شبان کا جو گزر گیا ہے آخری, مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تو شبان کے مہینے میں, which is also a preparation for Ramadan. So the point is کہ اگر نیت یہ ہے, میری جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر میں روزہ رکھوں گا. اور جب میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کو راضی رکھنا ہے, تو سب سے جو اس کے اندر بھرپور فائدہ اٹھانے کا آلریڈی جو ایک بیس ہوتی ہے میں نے بنا لی ہے. صحیح بات کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. جب اس پلیٹ فارم یا اس فاؤنڈیشن یا اس بیس کے اوپر میں روزہ رکھتا ہوں نا, پھر اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں یا آپ اس طرف آ سکتے ہیں کہ بھئی یہ روزہ رکھ کے میرے آبجیکٹیوز کیا ہے. مین آبجیکٹیو تو یہ اللہ کو راضی کرنا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھیں جو کولیٹرل آبجیکٹیوز ہیں, جو اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ کیا ہے, اس کے اندر پھر آپ بات کر سکتے ہیں کہ بھرپور اگر روزے کا فائدہ اٹھانا ہے. بھائی صاحب جھوٹ کی عادت ہے, روزہ رکھو, عادت چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا, برکت ڈالے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ کے فضل سے جھوٹ بولنا چھوٹ جائے گا, اخلاق بہتر کرنا ہے ہمارے ہاں. اور میں یہ جتنی بات کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کو اپلائی یا کسی کو صرف, میں اپنے آپ کو شامل کر کے کر رہا ہوں. روزہ رکھتے ہیں عموماً, میں آپ کو ایک بات ایک اور مزے کے طریقے سے بتاتا ہوں جی. میں کونیا میں تھا, ترکی میں. اچھا. تو رمضان شریف تھا اور افطار کا ٹائم تھا, اور ٹیبل کے اوپر اب وہ جس گروپ کے ساتھ میں تھا وہاں دنیا کے کونے کونے سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. اور ایک جو لڑکا تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, نوجوان تھا, ہی واز فرام ایران, اور وہ زوریاسٹرین تھا, نیا مسلمان ہوا. اچھا. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ اس کا ہی مسٹ ہیو بین میڈ 20s یا اس طرح کوئی اس کی عمر تھی. تو نیا مسلمان, یہ اس کا پہلا رمضان تھا. اچھا, ٹھیک ہے, بڑا ایکسائٹیڈ ہوگا, بڑا ایکسائٹیڈ. مگر وہ ایکسائٹیڈ تو اپنی جگہ پہ. آپ یہ بات سنیں, سوپ آیا جی. اچھا. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی چیز کم پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں لیں جی اور لے آئیں. تو سوپ آیا تو ساروں کو سوپ سرو کر رہے, تو جو ویٹر سوپ لے کے آیا وہ سوپ ذرا کم پڑ گیا. تو ایک بندے کو کم ملا, تو کسی نے کہا کہ یار یہ سوپ اس کو کم پڑ گیا, ٹھیک ہے آپ پھر لے آؤ. یہ جو سب بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پہ, کوئی نہیں اٹھ کے بولا. وہ جس نے پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے نا جی, اس نے بڑے ادب سے اور بڑے درد کے ساتھ, اچھا, ٹھیک ہے, اس نے اپنا پیالہ اٹھایا, اس نے کہا بھائی
تم یہ میرا لے لو, دوبارہ نہ مانگو. وہ کیا بات. ٹھیک ہے, اخلاق اس کا دیکھیں. فار صاحب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, ہم عادی ہو گئے ہیں, ہمیں قدر نہیں رہی. وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال کے برابر, ہمیں قدر نہیں رہی. میں نے اس بندے کا درد اسلام کے لیے, اس بندے کا جذبہ اس بندے کے سینے میں, نہیں روزے کے لیے اس نے کہا کہ یار روزہ ہے, ٹھیک ہے تم دوبارہ نہ مانگو, مانگو نہیں, جو آ گیا بس بسم اللہ, اگر تمہیں زیادہ بھوک ہے یہ میرا لے لو. ٹھیک ہے, تو اتنی مجھے بات اچھی لگی. مگر دیکھیں نا, اگر یہ چیز ہے رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانا, ٹوٹل اس کا ایک کیریکٹر چینج ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے, مگر یہ صرف بھوک کاٹنے کا یا پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے, اس کے اندر اور کافی چیزیں آ جاتی ہیں. بھرپور آپ کا جو سوال ہے بھرپور فائدہ اٹھانا, تو اس کے لیے ان چیزوں پہ غور کریں, اپنے کیریکٹر پہ غور کریں, اپنی ہیبٹس پہ غور کریں. جب تک ہم اس طرح نہیں کریں گے تب تک آئی ڈونٹ تھنک آپ مطلب روزہ تو رکھ لیں گے, اپنا فرض پورا کر لیں گے, مگر وہ جو اصل اس کا فائدہ ہے نا, وہ شاید ہم اس سے محروم رہ اٹھا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ نے بات کی تھی روزہ, جو شروع میں بات ہو رہی تھی لیبر کلاس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں, مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی تھی, اور یہ واقعی میرا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہی ایسا کہ سم ہاؤ کسی نہ کسی عذر کو نا ہم لوگ جواز بنا کے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی نفی کرتے جاتے ہیں. اچھا, وہ یہ شاید مطلب آپ کے خیال میں تو یہ ہے کہ وہ شاید روزہ چھوڑ کے فدیہ دے کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہو, لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ فدیہ بھی کنسیپٹ ان کے مائنڈ میں نہیں ہے. نہیں جی وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں, مگر آپ بات صحیح کہہ رہے, ڈزنٹ میک سینس. مطلب ان کے لیے تو رمضان کا منتھ اس طرح سے آتا ہے اور گزر جاتا ہے جیسے نارمل باقی دن گزرے ہیں, اور اسی طرح جیسے نماز بھی ان کے لیے ایسے ہی ہے. نماز کی اذان ہوتی ہے دن میں 5 دفعہ, وہ ان کا بیہیویئر نماز کے طرف ایسے ہی ہوتا ہے, بڑی مشکل سے جمعے کی نماز کے لیے شاید وہ ٹائم نکال لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ مائنڈ سیٹ ہی ہے, ایسے ہی ہے. اچھا, اس کے اندر ایک اور بڑے مزے کی چیز ہے, مجھے یاد نہیں, شاید اسی پوڈ کاسٹ میں شاید پچھلی کسی سیشن میں میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہو. اینی وے میرے دوبارہ ذہن میں آ گئی. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تبلیغ فرما رہے تھے کہ جو اللہ کا نافرمان ہو, شریعت کا نافرمان ہو. آپ کو سنائیے میں نے یہ بات. اچھا, تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جو شریعت کا یعنی کہ اللہ کا نافرمان ہو اس کو یہ سزا یہ سزا یہ سزا. بیچ میں ایک بندہ بیٹھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا ہے اللہ کے نبی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, پر مجھے اس بات کا جواب دیں, میں صرف اللہ کی شریعت کا نافرمان نہیں, میں تو اللہ کو ہی نہیں مانتا, مگر مجھے کوئی سزا نہیں ملی. میرے پاس پیسہ بھی ہے, میرے پاس بچے بھی ہیں, میری صحت بھی ٹھیک ہے, سارے معاملات ٹھیک ہے جناب, سب میرے معاملات اچھے ہیں, مجھے نہیں اللہ نے کوئی سزا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی کہ اس کا کیا جواب ہے. تو رب کی بارگاہ سے جو جواب ملا وہ یہ, اور اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے, اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ موسیٰ علیہ السلام, آپ نے رب کی بارگاہ سے جواب آیا کہ موسیٰ بالکل ایسی بات ہے, جو میری احکامات کا میری شریعت کا باغی ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے, مگر یقیناً یہ صرف شریعت کا نہیں, یہ میرے احکامات کا نہیں, یہ تو میرا بھی باغی ہے, میرا بھی منکر ہے, اور اس کے پاس ظاہری طور پہ بالکل سب کچھ ہے, مگر اس کو میں نے عذاب میں مبتلا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار کیسے عذاب میں؟ تو رب نے فرمایا کہ آواز آئی, وہاں سے جواب آیا کہ ظاہری طور پہ اس کے پاس سب کچھ ہے, مگر جو ایک چیز میں نے اسے لے لی ہے نا وہ سب چیزوں پہ بھاری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا؟ رب کی بارگاہ سے جواب آیا کہ موسیٰ میں نے اس سے اپنے سجدوں کی توفیق لے لی, میں نے اس کو اپنے سے دور کر دیا. آج کا نوجوان اگر اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, آج کا نوجوان اگر اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا, اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتا دوں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم از کم پاکستان کے اندر, اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سے دس, یہ جو اللہ سے دور والی تعداد ہے نا یہ کم ہے. اچھا جی, میرا تو یہی ایکسپیرینس رہا ہے. اچھا یقین کریں 80% جو مخلوق ہے نا پاکستانی, وہ یہ دیہات میں اربن ایریاز میں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. یس بڑی برائیاں ہیں, بڑی کرپشن بھی ہے, بڑی بڑی پرابلمس بھی ہیں, ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں, قتل و غارت بھی ہوتے ہیں, دھوکے بھی ہوتے ہیں, یس سب کچھ ہے, کدھر نہیں ہے.
امریکہ نہیں ہے, ہر جگہ ہر جگہ ہے نا, ٹھیک ہے, جنت میں صرف نہیں ہوگا تو وہاں کا انتظار کر لیں, ادھر ہر جگہ پہ. مگر بات آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ کیا ہے, زیادہ اچھے لوگ ہیں, اچھا زیادہ ہیں اچھے. اب اگر ہم بار بار کہیں کہ نہیں جی برے ہیں تو پھر آپ کو برائی ہی نظر آئے گی. یہ تو میری اور آپ کی پھر نظر کا قصور ہے نا کہ اگر ہمیں اچھائی نظر نہیں آ رہی, مگر اچھائی ہے اور بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور وہ یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے, اور یہ ان کا ایک وے آف ریبیلین ہے کہ ہم مثلا ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور اسموک کر رہے ہیں. میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے سڑک کے اوپر بائی پاس کے اوپر آ جا رہے ہوتے ہیں جناب, سگریٹ لگایا ہوا ہے, سارے معاملہ, تو وہ ایک اسٹیٹمنٹ میک کر رہے ہیں. کاش ان کو حقیقت کا پتہ ہو, اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ روزہ نہ رکھنا, یہ رب سے دور ہونا, یہ وہ نہیں کر رہے, یہ رب نے ہی ان کو دور کر دیا ہو. تو ان کو تو توفیق لے لیے. تو اصل تو سزا یہ ہے, اصل تو عذاب یہ ہے کہ وہ مالک اپنے آپ سے دور کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ جب تک آپ ان چیزوں کو اگر اس پہلو میں اس طرح دیکھیں گے تو آپ اور ہم یہ چیز ریئلائز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر حوالے سے انتہائی رحیم ہے, کریم ہے, ہر ہمیں موقع دیا ہوا ہے. اور اگر نوجوان ہمارا بھائی, ہماری بہن آج صرف اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مصمم ارادہ بس کر لیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا, تو یہ رب فرماتے ہیں نا تم ایک قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا. تو what does that actually mean؟ اگر آپ اس کے بارے میں کبھی سوچیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک دفعہ ایک قدم میری طرف آؤ, میں تمہیں 10 موقع اور دوں گا میری طرف آنے کے. صحیح بات ہے. اس سے اچھی ڈیل مثلا جیز بھی ڈیل دیتا ہوگا مگر اس سے اچھی ڈیل کون سی ہو سکتی ہے. آئی تھنک رمضان شریف جو ہے اٹس اے پازیٹیو منتھ, اٹس فار دی امہ, اور ہمیں اس کے اندر اپنے آپ کو زبردستی پازیٹیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لائک ڈیلوژنل نہ ہو جائیں مگر زبردستی پازیٹیو ہونا چاہیے. مثلا دیکھیں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں, اس کے باوجود اگر ہمیں صرف بری چیزیں نظر آئیں تو اگین جس طرح میں نے پہلے کہا یہ ہماری نظر کا قصور ہے, رب کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ کا تو ایکسپیرینس باہر بھی رہا نا ماشاء اللہ, آپ کافی عرصہ آپ باہر بھی رہے ہیں اور ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ کا ایکسپوجر آپ کا ہے. تو باہر رمضان المبارک مطلب ایسے ہی سیلیبریٹ ہوتا ہے, ایسے ہی رمضان المبارک کو مطلب جو مسلمز ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. آپ کا اگر سوال ماحول کے حوالے سے, کیونکہ رمضان تو دنیا میں جہاں بھی ہوں صبح سحری اور شام کو افطار ہے, لیکن اوور آل ایک جو چینج آتا ہے چاند کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ ایک دن لیٹ ادھر ہو جائے گا, ایک دن پہلے کہیں اور ہو جائے گا, وہ ایک الگ بات ہے. مگر باقی ساری چیزیں سیم ہیں. مگر جی ماحول کے حوالے سے بڑا فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں نا, آپ جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ دسترخوان نظر آئے گا. آپ سعودی عرب چلے جائیں, حرمین شریفین چلے جائیں, آپ کو وہاں مثلا وہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں, افطاری لوگ کروا رہے ہیں. اور مدینہ پاک اور مکہ شریف تو آپ کو بھی پتہ ہے, میں نے بھی اس چیز کو اللہ کی فضل سے بڑی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے, کھینچ کے کہتے ہیں کہ یار آپ افطاری میری طرف. مثلا یہ اب یو کے امریکہ بھی یہ ہوتا ہے مگر لمیٹیڈ اسپیسیز کے اندر انڈور ہوتا ہے. اب آج سڑک پہ نہیں کوئی آپ کو اس طرح آمد, کیونکہ وہ مسلم کنٹریز نہیں ہیں, وہ نان مسلم کنٹریز ہیں, تو وہاں اس طرح کا ماحول نہیں. مگر آن دا فلپ سائڈ ان نان مسلم کنٹریز کے اندر جب آپ مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں, یعنی کہ آپ روزہ رکھتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں, اس کا بھی اپنا ہی ایک مزہ. ہاں صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی اپنا ایک مزہ. اچھا شاہ صاحب, میں ابھی دیکھ رہا تھا ریسنٹلی کہ وہاں پہ بھی نا, آئی ڈونٹ نو یہ پولیٹیکلی ہے یا اوور آل گلوبلی چینج آ رہا ہے. نیو یارک ٹائم اسکوائر پہ, آپ کو پتہ بڑی فیمس, جی جی جی, پوری دنیا میں سب کو پتہ ٹائم اسکوائر کا, نیو یارک میں وہاں پہ تراویح ہو رہی ہے مین ٹائم اسکوائر کے اوپر, اور پیچھے مطلب کہ امام آگے کھڑا ہے اور پیچھے مطلب کہ تھاؤزنڈس آف پیپل ہیں جو صفیں بنی ہوئی ہیں اور بڑی لمبی صف بنی ہوئی ہے اور اس میں لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک قسم کا چینج آ رہا ہے یا سوسائٹی میں ایک یہ کس وجہ سے اس طرح سے؟ پہلے میں نے کبھی نہیں اس طرح سے سنا نہ دیکھا. دیکھیں پہلے اتنی مسلم پاپولیشن نہیں تھی ادھر, تقریباً 8 بلین پاپولیشن ہے دنیا کی,
اور جس میں سے آلموسٹ 2 بلین مسلمان ہیں. تو پہلے تو اتنے مسلمان ہی نہیں ہوتے تھے. اب جس طرح مسلمان بڑھ رہے ہیں, اسلام الحمدللہ بڑھ رہا ہے. اٹس ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجنز ان امریکہ. بے شک. اور امریکہ از ایکچولی اے کرسچن کنٹری, مگر وہاں مسلمان کی تعداد جو ہے وہ زبردست ریپڈلی بڑھ رہی ہے. تو نیچرلی یہ چیزیں ہوں گی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک وی شوڈ گیو کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو. ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں ان کے سسٹم کے ویلیو کو آپ دیکھیں, یہ کوالٹی ہے, یہ صفت ہے ان کی, یہ تعریف ہے, یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مین گڑھ کے اندر, ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا ہے آپ تراویح کرا لیں, آپ نماز کروائیں. بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. اوپن مطلب اوپن ہارٹ ہے نا ان کی طرف سے. اتنی بڑی عام طور پہ ہمارے یہاں پہ زیادہ تر سوسائٹی میں اپنی ایک دوسرے کی مسجد برداشت نہیں ہوتی کہ اس کی مسجد میں نہیں جانا, نماز پڑھنا, اس کو نہیں آنے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, مگر یہ ہمارا عمل ہے. اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا, یہ ہمارا عمل ہے. اور الحمدللہ آئی تھنک سب سے پہلے آپ اس چیز کا ہم شکر کریں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ اگر ہم غلطی بھی کر لیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہم ان معاملات کو بہتر کریں, اور یہ ہو جائیں گے, یہ نیچرلی انشاءاللہ ہوں گے. آپ پاکستان کو تھوڑا سا وی شوڈ کٹ اٹ سم سلیک. 75 سال صرف اس بیچارے کی ملک کی عمر ہے, یہ تو بچہ ہے ابھی. صحیح بات ہے. امریکہ کی کتنی عمر ہے مطلب وہ تو ٹھیک ہے ایز اٹ ایگزسٹ ایٹ دا مومنٹ, ٹھیک ہے 75 سال سے تو زیادہ ہے, آلموسٹ اس کے 200 سال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یو کے کو دیکھیں کتنے 100 سال اس کو ایگزسٹنس میں ہو گئے. آج سے 400-500 سال آپ بلکہ 200-300 سال آپ پیچھے چلے جائیں, دے ور لیونگ ان دی ایک مثلاً باربیرین ٹائپ آف لائف اسٹائل تھا. تو دیو ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم ٹو ایوالو اور اپنی چیزوں کو, اپنے سسٹم کو بہتر کرتے ہوئے. ہمارا یہ ہوا ہے کہ اللہ کے فضل سے جسٹ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ ہم مسلمان ہوئے اور ہمیں ایک بنایا پورا نظام مل گیا, ہم بس اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اور آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو گو بیک ٹو دیٹ ایگزامپل. وہ نوجوان میرا بھائی جو زوریاسٹرین تھا اور مسلمان ہوا ہے, جس کا پہلا روزہ تھا, کمپیئر ٹو somebody else on the table جو پیدا ہی مسلمان ہوا ہے, جو پیدا ہی مسلمان ہوا ہے, اس کے دل کے اندر وہ درد نہیں آیا. یعنی کہ روزے کا وہ تقدس ہے. وہ جو لڑکا تھا نا, وہ جو کہہ رہا تھا کہ یار دوبارہ, وہ ویٹر کا بھی سوچ رہا تھا کہ یار اس کو تم دوبارہ لانے کی کیوں تکلیف دیتے. وہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہ روزے کے شان نہیں کہ تم اور مانگو, جو تمہارے سامنے آگے اللہ کو شکر ادا کرو. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کو جمعہ 4 دن ہوئے اسلام میں آتے ہوئے. تو جو بچہ پیدا ہوا ہے ایز اے مسلمان اور جس کو کل اسلام ملا ہے, ٹھیک ہے, چیز تو ایک ہی ملی ہے نا. تو غلطی اور کمی کدھر ہے؟ غلطی چلیں چھوڑیں, کمی کدھر ہے؟ کمی میرے میں اندر ہے, جو اس نظام کو سمجھ نہیں پایا, جو اس نظام کا اڈاپٹ نہیں کر سکا, اس کو امبریس نہیں کر سکا, جو اس کا بھرپور, جس طرح آپ نے کہا رمضان کا فائدہ نہیں اٹھا سکا. تو کمی تو ہمارے اندر ہے نا. وہی بات ہوئی نا, جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کی, ہم نے سمجھا ہی نہیں اسلام کو, تو ہم فائدہ کیسے اٹھائیں گے. اور اب 75 ایئرز صرف پاکستان کی عمر ہے. لیٹس گیو اٹ سم ٹائم. یس, جس ایک ٹربولنٹ اور بڑی ایک خونی تاریخ ہے اس ملک کے بننے کی, ایک پورا 1 ملین بندہ ڈسپلیس ہوا ہے, اور ان گنت بندے اور بچے اور مائیں بہنیں بچیاں ذبح قربانیاں تو جی اپنی جگہ پہ ذبح کی گئی تھی بڑی. اور اس سے پھر جو ایک چیز, پھر اس کے بعد آپ اپنی ہم تاریخ دیکھ لیں پاکستان کی, تو ایک بڑی ٹربولنٹ رہی ہے. مثلا ہم اس طرح سیٹل نہیں ہو پائے, مگر اٹس اسٹل ارلی ڈیز. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے پہ کرم فرمائے, ہمارے پہ رحم فرمائے, ہم بس اپنی نیت ٹھیک کر لیں. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم نیت ٹھیک کر لیں, باقی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا, سب کچھ بے شک. ایسے مجھے ابھی یاد آ رہی ہے باپ کی والی بات سے کہ ایون ہم بات کریں امریکہ کی ہسٹری کی بات کریں, وہ مور دین 200 ایئرس بھی ہے, لیکن جسٹ بیک ان 1950s میں نے وہ موویز بھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی, گینگس آف نیو یارک, اس میں 1950s میں دکھایا گیا کہ یہی ٹائم اسکوائر کے اندر ڈفرینٹ بلاکس بنے ہوتے تھے, جس میں ڈفرینٹ برٹشرس کا ایک بلاک ہے, فرینچ کا ایک بلاک ہے, ڈچ کا ایک بلاک ہے. وہ آپس میں کس طرح اس چونک میں ٹائم اسکوائر میں ایک دوسرے کو کاٹتے ہوتے تھے باقاعدہ, لٹرلی. وہ تو آج دیکھیں وہ یہ 50s کتنا دور تھا. رمضان میں سے ویسے اور بھی بڑے کام وہاں کرتے ہیں, مگر وہ گارڈ ہے جی. آپ ادھر دیکھیں تو جتنے بل بورڈز اور ساری چیزیں, اور ہمارے بڑے بڑے بندے وہاں فخر سے جا کے تصویریں کھنچواتے ہیں, بالکل ایسا وہاں اور بھی کافی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ٹھیک ہے,
وہاں یہ دیکھیں نا یہ بھی تو عمل ہو رہا ہے. یہ بھی دیکھیں نا انیشیٹو کتنا تو زبردست ان کی سوسائٹی کو دیکھیں انہوں نے کتنا ایوالو کر کے کہاں پہنچ گئے. اینڈ دس از یہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. مگر آن دا فلپ سائڈ دیکھیں انہوں نے دنیا میں کتنی تباہی مچا دی. ٹھیک ہے, کوئی ایسا خطہ نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے بدبختی نہیں کی, جہاں انہوں نے ظلم کا حصہ نہیں بنے. اس کی سزا اللہ ان کو دے گا. ٹھیک ہے, بٹ اٹ از ناٹ فار اس ٹو جج. ہمیں جہاں سے حکمت ملتی ہے, جہاں سے اچھی بات ملتی ہے, ہمیں وہ اپنانی چاہیے. مگر سب سے پہلے اپنا محاسبہ خود کریں. وی شوڈ ریفلیکٹ. اور کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ رمضان شریف کے حوالے سے, سب سے پہلے میں آپ سب جو یہاں ہیں اپنے روزے کو دیکھیں. صحیح بات. آپ اس طرح امیجن کریں نا, آپ نے گود میں بچہ اٹھایا ہوا, ٹھیک ہے, اور وہ پورا دن آپ کی کیئر میں ہے, یعنی کہ آپ اس کو اپنی گود سے اتار نہیں سکتے. کیا بات. اس بچے کو کیسے لے کے آپ چل رہے ہیں؟ کیا بات. ٹھیک ہے, کیا اس بچے کو, اگر آپ کا اپنا بچہ ہو, کیا آپ اس بچے کو دھوپ میں رکھیں گے؟ کیا اس بچے کو کوئی نقصان پہنچائیں گے؟ اس کو دھوئیں میں گزاریں گے, نیچے پھینکیں گے؟ آپ احتیاط کریں گے, آپ آہستہ چلیں گے, آپ اس کو دھوپ سے بچائیں گے, آپ اس کو تکلیف سے بچائیں گے. تو روزہ بھی ہماری گود میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہی ڈالی ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنے گی. سو وی شوڈ ایکچولی لک ایٹ دیٹ. اور جب ان چیزوں کے اوپر اس طرح ہم فوکس کریں گے نا, یو ول سڈنلی سی, اینڈ آئی کین سے دس ٹو یو ود آل دا کانفیڈنس, کہ 30 دن یا 29 دن آپ یہ اس طرح کریں نا, تو باقی جتنے دن ہیں نا سال کے آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ, اللہ کے فضل سے. اچھا شاہ صاحب, بچوں کے بعد سے مجھے یاد آیا, بچوں کے لیے رمضان کیسا ہونا چاہیے, اور مطلب کہ بچوں کو رمضان کی طرف کیسے مائل کرنا چاہیے, اور ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے رمضان میں؟ میں آپ کو اس کا سمپل ایک آنسر دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے ماشاء اللہ بڑے بڑے ولاگز بھی ہیں, بڑے بڑے چینلز بھی ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے, اچھی بات ہے, بڑے اچھے آئیڈیاز مل جاتے ہیں. مگر میں آپ کو سمپل ایک بات بتاتا ہوں, غفار صاحب ان کو کر کے دکھائیں. ہاں, پریکٹیکل. بچوں کو روزہ رکھوانا ہے نا, تو خود روزہ رکھیں, اور جیسا ان میں روزہ چاہتے ہیں خود کریں, ویسا خود رکھیں. کیا بات. ٹھیک ہے, اور پھر جب آپ یہ بنیادی چیز کر لیں گے نا, پھر اس کے بعد روزے کے دوران ہم انسان ہیں, غصہ آ جاتا ہے, بندے کچھ ایسی چیز کر لیتے ہیں. اور اگر آپ بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی کمزوری پکڑ کے اس بچے کے سامنے رکھیں, کیونکہ آپ اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ بچوں کو پتہ نہیں لگتا. بچے آج کل کہ نہیں, آئی تھنک ہر دور کا بچہ بڑے سے زیادہ سیاح ہوتا ہے, وہ زیادہ کلوڈ آن ہے. وہ اسی وقت دیکھ لیتا ہے کہ یہ میرے والد صاحب یا میری امی جی یہ مثلاً ہپوکریسی کدھر کر رہے ہیں, منافقت کدھر کر رہے ہیں, کچھ اور رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں. اور یہ چیزیں اگر, اور خود بندے کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ میں مثلا کیا گڑبڑ کر رہا ہوں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کے اندر یہ چیز نہ جائے تو پوائنٹ اٹ آؤٹ. آپ کے بیٹا وہ اس طرح مجھے یا بیٹی مجھے روزے کے دوران غصہ آیا ہے, اور میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو ایسے کنٹرول کیا. ٹرسٹ می, جب بچہ یہ چیز سنتا ہے نا, پروسیس کرتا ہے, وہ اس کے اوپر بڑا ڈیپ امپیکٹ کرتی ہے, اور اس کی نفسیات اس چیز سے متاثر ہوتی ہیں نا ویری پازیٹیو وے. اس کو اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ ہم تو زندگی کا تجربہ کر کے, اپنی غلطیاں کر کے, ان سے سیکھ کے طریقہ کار زندگی جینے کا سیکھ رہے ہیں نا. کوئی ایسا مینول, کتابیں ہوتی ہیں لائک سیلف ہیلپ بکس اینڈ ایوری تھنگ, بچے کے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. بچے کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے, جس کو یوٹیوب بھی نہیں ابھی اللہ معافی دے یوز کرنا آتا, اس کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو دیکھنا. تو اگر یہ ایجوکیشن پیرنٹس اس کو نہیں دے رہے, تو میں کہتا ہوں بڑے سے بڑے اسکول کالج میں, اس کو کالج تو بہرحال اسکول میں ڈال دیں, اس کو نہیں ملنی. کیونکہ سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا جو اس کے سب سے قریب ہے. تو یہ ہمیں آئی تھنک آپ کے سوال کے جواب میں تو اس سے زیادہ کہتا ہوں, میں بات کروں گا بھی نہیں, کیونکہ اتنا ہی کر لیں تو کافی ہے. صحیح بات ہے. اتنا بھی نہیں کر رہے کہ آپ جس طرح کا روزہ چاہتے ہیں آپ کا بچہ رکھے, اس طرح کا پہلے خود رکھ کے اس کو دکھائیں, پہلے خود کریں تو کہ وہ بھی عمل کریں. صحیح بات. صحیح ہے. اچھا, یہ تو ہے بچوں کے لیے. جی, تھوڑے سے بڑے بچوں کے لیے. جی مطلب کہ کالج اور یونیورسٹیز کے لیول پہ سم ہاؤ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے جو اسکول گوئنگ کالج گوئنگز ہیں یا جو یونیورسٹی گوئنگز ہیں, کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے اچھا بچے نے پڑھائی کرنی ہے, بڑے اس کے اوپر بوجھ ہے, بڑا ایگزامز آ جاتے ہیں رمضان میں, تو ان کو کہا جاتا ہے روزہ نہ رکھو, تمہارا پیپر ہے, تم نے پڑھنا ہے, بڑا برڈن ہے تم پہ.
تو وہ ان کے بارے میں کیا؟ ان کے لیے میں کیمرے میں دیکھ کے بات کروں گا، اور ان کو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی اس دور میں سے گزرے ہیں، اور میرے بھی آگے بچے ہیں، آپ کے بھی ہیں الحمدللہ۔ آپ کہیں گے کہ بیٹا یا بیٹی تم آج ایگزام ہے تو آج تم روزانہ رکھو، ایسا نہ کرو، مگر میں اپنے بچوں کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی اور سب بچوں کو جو یہ سن رہے ہیں، بڑے جو بچے ہیں، جتنے نوجوان ہیں، میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کو نہ دیکھیں، آپ اس کی ذات کو دیکھیں جس نے آپ کو اور آپ کے ماں باپ کو بنایا۔ بے شک رب کا حکم ہے روزہ رکھو، ٹھیک ہے، اور اس چیز کے اندر بالکل ڈرنا اور کترانا نہیں چاہیے۔ یس اگر کوئی میڈیکل ریزن ہے وہ ایک الگ بات ہے، جس چیز کی گنجائش شریعت دیتی ہے وہ الگ بات ہے، مگر یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے بٹوین مین اینڈ ہز لورڈ، بے شک یہ اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اس کے اندر کسی چیز کو نہ آنے دیا کریں، اس کے اندر تو جذبات کی بھی گنجائش نہیں ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی راستے سے دور کر دے۔ اب آج کل ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا، جتنے ہمارے ماشاءاللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہمارا جو نوجوان ہے نا، میجورٹی جو ہے محنتی ہے، ہاں بے شک، ٹھیک ہے، محنتی ہے، اسکلفل وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنی انرجیز نیگیٹو چینل پہ صرف کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہارڈ ورک کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، مگر میں ان نوجوانوں کو یہ تو کریڈٹ دوں گا کہ الحمدللہ محنتی ہیں، جتنوں کو تو میں ملا ہوں، میں سب کو نہیں ملا مگر جتنے ملا بھی نظر بھی آتے ہیں، محنتی ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ فارغ بھی بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، صحیح بات ہے، مطلب کوئی پروگریس کرنے کے لیے جی وہ سوچ رہے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے ہوپ نہیں ہے جو اپنی انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے بالکل لائف کو ضائع کر رہے ہیں، ان کا اللہ مالک ہے۔ میں ان کے علاوہ سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی رشتہ اپنے اللہ سے جوڑیں، جو بھی کریں اپنے اللہ کے لیے کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے ایڈیٹر صاحب بھی ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی یہ مشورہ ہے، میں اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں، سب کو بھی دیتا ہوں، خاص طور پہ ایسے مہینوں کے اندر، یہ مخصوص مہینے، یہ مخصوص دن، یہ مخصوص لمحات، یہ برکت سے بھرپور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص کر دیا ہے، ان کو ایکسیپشنل کر دیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں بونس پوائنٹس ہیں، میرے قریب ہونے کا بونس کا راستہ ہے، آ جاؤ۔ تو آئی تھنک جتنی بھی مصروفیات ہوں، کچھ چیزیں، کچھ انویسٹمنٹس ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں، اور اس کا پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ڈائریکٹ ملتا ہے جو ریوارڈ ہے، جو اجر ہے۔ تو کچھ چیزیں کر کے تو دیکھیں، اور اس چیز کا فارس صاحب اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے، اس بھوک کا اتنا مزہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے بندہ کیا بات ہے، مگر کاٹ کے تو دیکھیں نا، ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، اس کے اندر یہ نہ ہو کہ امی ابو دیکھ رہے ہیں یا سر دیکھ رہے ہیں یا میڈم دیکھ رہی ہیں، اس نے رکھا ہے تو میں نے بھی، نہیں، یہ سب چیزیں چھوڑیں، آپ بالکل تنہا جب بیٹھے ہیں تو صرف بیٹھ کے یہ کریں کہ میں یہ جو کر رہا ہوں، یہ ایک کام جو کر رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ریکگنیشن چاہتا ہوں، مجھے اور کسی سے نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ ساری چیزیں ملتی ہیں جو بندہ چاہتا ہے، اینڈ مور۔ تو میرا یہی مشورہ ہوگا سب کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بنائیں، پرسنل ریلیشن شپ بنائیں۔ میں ایک دیکھ رہا، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک اس کو آپ میم کہہ سکتے ہیں، اٹ واز اے شارٹ کلپ، تو وہ نا انہوں نے تصویر بنائی، دو ڈچز کھائیاں کھودی ہوں، دونوں کے اندر ایک بندہ کھڑا ہوا، اور وہ بندے اندر گر گئے ہوئے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچا، یا اللہ ہمیں بچا۔ اب اس کھائی کے اوپر ایک درخت ہے، تو سڈنلی وہ درخت کے اوپر بجلی گرتی ہے، درخت کا دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ ایک کھائی میں گر جاتا ہے، دوسرا حصہ دوسری کھائی میں گر جاتا ہے۔ اب جب ایک حصہ درخت کا ایک کھائی میں گرتا ہے نا، جہاں ایک بندہ کھڑا ہوا جو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے نکال، تو جب وہ درخت اندر گرتا ہے نا، تو وہ اور ڈسپیئر میں چلا جاتا ہے، وہ اور رونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے سے مدد مانگ رہا ہوں، یہ ایک اور میرے پہ مصیبت عذاب آ گیا، درخت بھی اندر، یہ ساری چیزیں، ساری مصیبتیں یا اللہ تو نے نعوذ باللہ، یا اللہ تو نے میرے لیے رکھی ہوئی ہیں، تجھے میں ہی ملا ہوں اور کوئی نہیں ملا۔ دوسری کھائی کے اندر جب وہ درخت کا دوسرا حصہ گرتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ اس درخت کو دیکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بلیسنگ، ٹھیک ہے، اور اس درخت کی ٹہنیوں میں سے
سیڑھی بنا لیتا کیا ہے بات ہے, اور وہ سیڑھی چڑھ کے کھائی سے نکل جاتا ہے. کیا بات. سو آئی تھنک اگر اس کو میں سمرائز کروں, ہمیشہ یاد رکھیں دو ہی راستے ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹیو ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. اور اگر نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے, ٹاکسک ایٹیٹیوڈ رکھیں گے, تو آپ کی زندگی کے اندر نیگیٹیوٹی اور ٹاکسسٹی ہی آئے گی, اور اس میں آپ خود اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں. رب نے تو موقع کر دیا, رب نے تو تو اللہ تعالیٰ پھر وسیلے بھی بناتا ہے بندے کے لیے. تو ان چیزوں کے لیے ہم ٹیونڈ اور اویئر صرف اس صورت میں ہوتے ہیں جب دیٹ از واٹ وی آر لوکنگ فار. رمضان شریف, کمنگ بیک آئی تھنک ٹو یور انیشل کویسچن, کہ ہم رمضان شریف کا بھرپور فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. ہاؤ کین وی بینیفٹ فرام رمضان المبارک. میک دا نیت, اپنا ارادہ پکا کریں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک پیج لے لیں نا کتاب سے, اور اس کے اوپر لکھیں میں نے اللہ کو راضی کرنا, ٹھیک ہے. اینڈ دین جتنے ہی اگلے دن ہر وہ کام کریں جس میں آپ کو لگتا ہے, آپ کو یہ یقین ہے کہ اس سے میرا اللہ راضی ہوگا. اور اسی بہانے آپ ریسرچ کریں گے, اسی بہانے آپ اسٹڈی کریں گے, اسی بہانے آپ سے پوچھیں گے, اسی بہانے شاید یہ بھی سن لیں کوئی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خود گائیڈ کریں گے. اور آپ اگر اچھا دیکھنے نکلیں گے تو اچھا ہوگا, اچھا کرنے نکلیں گے تو اچھا ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بس آئی تھنک ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروعات کرنی چاہیے. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے حوالے سے اپنے اوپر بڑی سختی کرتے تھے. اچھا. ہاں, بہت سختی کرتے تھے, مگر جب دین کی باری کسی دوسرے پہ اپلیکیشن کے حوالے پہ سے آتی تھی نا, تو اتنی سختی نہیں کرتے تھے جتنی آپ اپنے آپ پہ کرتے تھے. ان کے لیے نرمی رکھتے تھے, نرم گوشہ رکھتے تھے. یہ نہیں کہ آپ کہتے چلو ٹھیک ہے خیر ہے تم نہیں کر رہے نہ کرو, نہیں. جو حق کی بات ہے, حضرت عمر کی بات اور حق کی بات نہ, تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق کی بات ہے اس کو بالکل اس وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم, ٹھیک ہے, ہی وڈ کٹ سم سلیک. تو آئی تھنک اس سے ہم بہت اس چیز سے بہت سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اگلے بندے کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہیے, ہمیں پیار کرنا چاہیے, ہمیں نرمی رکھنی چاہیے. ہمیں اپنے اگر روزے کی آپ بات کر رہے ہیں تو اپنے روزے کو دیکھیں نا, پہلے اپنے روزے کو بہتر کریں, جو روزہ اللہ کی رضا کے لیے کریٹیکلی دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے میں بھی بہتری آئے گی, اور جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں بھی پازیٹیو انپٹ ہوگا انشاءاللہ. شاہ صاحب, اچھا لاسٹ ایک میں کویسچن, میں نے دیکھا ہے زیادہ تر ہمارے کولیگس نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم سب کے اندر ایک نا روحانی سمجھ لیں انرجی آتی ہے تازی تازی. سب لوگ مسجدوں میں جاتے بھی ہیں, پریکٹس شروع کرتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن مجید کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں, نمازیں بھی کوشش کرتے ہیں. صفیں جو ہیں مسجد کی وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ. لیکن جیسے جیسے رمضان ڈے بائی ڈے گزرتا جاتا ہے, آخری رمضان تک وہی روٹین آ جاتی ہے کہ صف ایک رہ جاتی ہیں, 2 صفیں رہ جاتی ہیں, باقی پھر وہ باقی لوگ آہستہ آہستہ نکلتے ہیں. تو کیوں شروع میں صرف جوش کیوں آتا ہے اور پھر ایک دم وہ آہستہ آہستہ وہ ختم کیوں ہوتا جاتا ہے رمضان؟ یہ ہیومن نیچر بھی ہے, اور یہ یونیورسل لا ہے. جس چیز کا عروج ہے اس کا زوال ہے, اور جس کا زوال ہے پھر اس کا عروج ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو پازیٹیولی دیکھیں کہ وہ جو مسجد بھری ہے اس میں 100 بندہ ہے, اور مہینے کے اینڈ تک 10 بندے رہ گئے, مہینے کے بعد ادھر صرف 1 بندہ رہ گیا. وہ کسی مثلا وہ 1 بندہ 0 بندے سے بہتر ہے, بیسٹ ہے وہ ایک. ہاں بالکل, ایک تو ہوا نا, اگلے سال ایک اور ہو جائے گا, وہ پھر 2 ہو جائیں گے, پھر اس سے اگلے سال ایک اور ہو جائے گا, پھر وہ 3 ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے یہ بلکہ میں آپ کو بات بتاؤں, بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں اس طرف جا نہیں رہا, میں مختصر رکھنا چاہ رہا ہوں, ہمارا وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے. دلوں کا جو حال ہوتا ہے نا وہ رب بدلتا ہے. میرا اور آپ کا کام صرف دعوت ہے, اور یہی سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم دعوت دیں, مسجد بھر گئی ہے الحمدللہ, خدمت کریں, اس مسجد میں سے جس کو رب چاہے سلیکٹ کر لیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, صحیح بات, جس کو رب چاہے اپنے قریب کر لے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ کے فیصلے. میں اگلے دن بڑی پیاری ایک بات کسی نے کی,
تو انہوں نے بات یہ کہی، عاصم صاحب تھے میرے خیال سے جنہوں نے یہ بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ درویش نے یہ بات کہی، وہ کہتا ہے کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. تو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو ایکسپلین، مگر انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے بات کی نا. وہ کہتے ہیں جی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. تو جواب میں جناب کہتے ہیں کہ جی دعا اس لیے شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی کیونکہ بندہ رب سے وہ چیز مانگ رہا ہے جو وہ بندہ کسی بندے کو خود نہیں دیتا. تو انیشلی تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، مگر غور کریں نا تو انہوں نے آگے پھر جو مثال دی، وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے پر شفقت نہیں کرتا تو رب سے شفقت کیوں مانگ رہا ہے. کیا بات. ایک بندہ دوسرے کو روٹی نہیں کھلاتا تو رب سے روٹی کیوں مانگ رہا ہے. اگر وہ دوسرے کو روٹی نہیں کھلاتا تو رب بھی اس کو روٹی نہیں دے گا. کیا بات، صحیح بات. ٹھیک ہے جی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم رب سے رحمت چاہتے ہو نا تو دوسروں پر شفقت کرو. کیا بات. ٹھیک ہے، ہمارے دکاندار اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، میں کچھ سیکھ سکتا ہوں، آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں. میری بھی زندگی میں اپنے کردار میں بھی بڑی کمی ہے، میں اپنے کردار میں اپنے اخلاق میں بہتری لا سکتا ہوں، چھوٹوں کے لیے نرمی لا سکتا ہوں، بڑوں کے لیے مزید احترام لا سکتا ہوں. دکاندار ہمارے ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی ناپ تول میں ایمانداری کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر جنرلی ہم دیکھیں تو بڑی چیزیں کرنے کو. اور یاد رکھیں جو ہم کسی کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ نہیں، جو ہم کسی کے ساتھ کریں گے جب پھر وہ آپ اللہ سے مانگیں گے تو فوراً مل جائے گا. ہاں صحیح بات. کسی نے یہ مانگا ہے کہ یا اللہ میرے پہ ظلم کر، مگر ہم دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ میرے پہ رحم فرما. تو اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو دوسرے پہ رحم کرے. صحیح بات. ٹھیک ہے، یہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے. زکوٰۃ دینی چاہیے اپنے پیسوں کو ان کا اپنے پیسوں کو، یہ زکوٰۃ صفائی کرتی ہے آپ کی دولت کی. ٹھیک ہے جی، تو ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے. اچھے بھلے بندے جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے وہ صرف اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے. آئی تھنک جسٹ یہ ایک ڈینائل کا فیز ہے اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی. جس کو زکوٰۃ ہے ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. آج موقع ماحول اس طرح کا نہیں ہے، میں بھی اگلے سیشن میں اس پہ مزید ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. تو رمضان شریف کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آئی تھنک سب سے پہلے اپنی نیت ہمیں پکی کرنی چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کس کے لیے رہے ہیں. تو اگر اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر ہر اس چیز کو کریں، جب وہ فاؤنڈیشن ہو جائے گی نا، ہر اس چیز کو کریں جس سے اللہ راضی ہو انشاءاللہ تعالیٰ. جی تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ شاہ صاحب. جزاک اللہ جی. اور دعا میں یاد رکھیے گا، رمضان کا مہینہ ہے، اسپیشلی ہمارے ویورس کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جی، اور ہم اپنے ویورز سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.